कभी न झुकने वाला है, चलता है चलता है। पहले तो असद भाई और अली अवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 40 साल पहले किसी ने काम नहीं कराए, अभी इतने काम कराए। जो 5 साल असद भाई पहले रहे हैं मैंने, तो उन्होंने लोग गिले करते थे असद साहब ने कुछ नहीं किया। असद साहब ने 2 साल में मेरा ख्याल है इतने काम करा दिए हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अभी कोई गिला हमें नहीं कर सकता आदमी। अगर किसी का कोई गिला है तो मेरे दरवाजे खुले हैं, आकर मुझे बताए भाई ये काम रहता है, हम क्या करें। इंशाल्लाह जो अगला फंड आ रहा है मेरा ख्याल में कोई गली किसी के नहीं, कोई गैस का काम, कोई बिजली का काम, कोई और काम भी इंशाल्लाह नहीं रहेगा, उम्मीद है हमें। तो इंशाल्लाह मैं आप में इलाके के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अली भाई का भी, और असद भाई का भी, जमशेद, अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आमिर भाई का भी शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जो कभी न झुकने वाला है, चलता है चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह नौजवानों की अच्छी तादाद है। सबसे पहले तो जी तमाम लोगों को आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं जब MNA बना था पहली दफ़ा, उस वक़्त से इस मंसूबे का मुतालबा आता रहा है, और वाकई में इससे बड़ी आसानी पैदा होगी इस इलाके के लोगों की। ये लेकिन मलिक इम्तियाज़ और इनकी टीम के लिए बड़ी ख़राब खबर है, क्योंकि अभी इधर आ रहे थे तो मैं मेरा जो ड्राइवर है इमरान से बोला था कि हम अभी तकरीबन लगते हैं 40 मिनट अपने घर से इधर F10 से इधर पहुंचने के लिए, तो अब जो है वो 15-18 मिनट में पहुंच जाना है, तो हमने बार बार आपके पास आ जाना है। फिर आप बोलेंगे कि यार ये बरगेलाल रोड किसका आइडिया था, क्यों ये बनाई थी। अच्छा जी, देखिए काम जो है इंशाल्लाह ताला ये वाला काम भी जो है, अभी मैं उनकी ब्रीफिंग ले रहा था, और ये जो पहला इसका सेगमेंट है जो यहाँ से लेके डिटेल तक बनने जा रहा है, वो इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। दो लेन दोनों तरफ चल रही है। इधर साथ एक और हम मंसूबा बनाने वाले हैं कि ये जो साथ इलाका है, ये भी CDA की ज़मीन है, यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट हम करने के लिए जा रहे हैं। ये इस इलाके की पूरे एरिया के लिए बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ होगी, क्योंकि पूरे एरिया की ये वैल्यूज बढ़ जानी है। शाह साहब बहुत मुबारक हो जी। इधर कमर्शियल एरिया आ जाएगा अच्छा खासा, ठीक ठाक। कितना जी 1.4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तकरीबन एरिया, बहुत बड़ा यहाँ पे मंसूबा इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। उससे इलाके के जो लोग हैं उनके लिए सहूलत भी पैदा होगी, रोजगार भी पैदा होगी। जैसे मैंने कहा कि ज़मीनों की कीमतें भी इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगी, तो हर लिहाज से इस इलाके के लोगों को जो है फ़ायदा होने वाला है। जो मंसूबा उस रफ्तार से नहीं चला जिस रफ्तार से मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो आगे उस पर काम शुरू होने वाला है। ये भी मैं बता दूं, इस काम को तेज कराने के लिए हमने कानून के अंदर भी तब्दीली की है। ये अभी काबीना ने चेंज की है, और ये इजाज़त दी गई है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी इदारा जिसने काम करवाना है वो भी हुकूमत का हो, और जिससे काम करवाना है वो भी हुकूमत का हो। तो वो जो पूरा लंबा प्रोसेस होता है, टेंडर आते हैं, ये वो, उसके बजाय बराह रास्त बैठ के नेगोशिएशन करके काम हो सकता है शुरू। इसलिए ये हमारे जो बहुत सारे काम जरा सुस्त चल रहे थे, वो इंशाल्लाह ताला इसमें और तेज़ी आएगी। और जो बड़ा मंसूबा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 10 करोड़ यौमिया गैलन जो यहाँ पर पानी लेकर आना है। और ख़ास तौर पर ये जो एक दौरा निज़ाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर ही है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी है कि सेक्टोरल एरिया जो है वहाँ पर तो बाकायदा पानी की भी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, सीवेज सिस्टम भी है। लेकिन ये जो ICT का एरिया है जो CDA की उसके बाहर आता है, यहाँ पे कोई निज़ाम है ही नहीं। हर बंदा अपने ऊपर है कि जहाँ खुद अपने लिए पानी ढूंढ ले और कोई सीवेज का इंतजाम कर ले। तो हम छोटी छोटी स्कीमें तो पानी की डाल रहे हैं, लेकिन उसके मसला ये हो रहा है कि वो पानी क्योंकि कम है और नीचे से हम ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो ट्यूबवेलों के अंदर पानी नहीं आ रहा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस्लामाबाद के लिए, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से तरक्की कर रहा है इस्लामाबाद,
کہ پانی کا جو منصوبہ جو پچھلے 30 سال میں کوئی نہیں بنا، انشاءاللہ تعالی 10 کروڑ گیلن یومیہ کا وہ جو منصوبہ ہے وہ بھی اگلے چند ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کے افتتاح کریں گے. غازی بڑوتا سے آئے گا چودھری صاحب، چودھری جہانگیر ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے جی، ہم ادھر خود ساتھ چلیں گے. اس کے علاوہ صحت کا ادھر یہ کدھر ہے علی مغل؟ علی کدھر گیا؟ بھاگ گیا کدھر؟ میں کیا میں چھپ گیا پیچھے جا کے، کوئی کام نہ بتا دے. یہاں پر ادھر ہے، یہ بتاؤ کہ سنجانی والا جو BHU ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ انوگریشن یہیں پہ، یہاں سے کتنا دور ہے؟ مین روڈ کس طرف؟ تو بالکل یہیں پہ مین روڈ کی دوسری طرف جو ہے یہاں پر ایک بنیادی صحت کا مرکز بننے والا ہے جی، بڑا بنیادی صحت کا مرکز جی. بالکل یہاں پہ کوئی بھی سرکاری صحت کی سہولت ہے ہی نہیں علاقے کے لوگوں کے لیے، تو یا تو وہ مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑتا ہے یا سرکاری ہسپتال میں جانے کے لیے ان کو پورا سفر کر کے ادھر جانا پڑتا ہے. تو ادھر ہی آپ کے علاقے کے اندر بننے والا ہے انشاءاللہ تعالی 2 مہینے کے اندر اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا. ساتھ اسی سال کے اندر سعید خان تیار ہو جا، صحت سہولت کارڈ بانٹنے بہت سارے ہر اسلام آباد کے رہائشی کے لیے جی، ہر خاندان کے لیے سالانہ 10 لاکھ روپے کی صحت کی سہولت دی جائے گی. اچھا، پاکستان کے عوام زندہ باد کے نعرے لگاؤ. یہ میں بار بار یاد دلاتا ہوں، میں پھر ایک دفعہ یاد دلا دوں، یہ کوئی پیسہ میری جیب سے نہیں ہے. اس میں ایک چھوٹا سا حصہ میری، کیونکہ میں بھی ٹیکس دیتا ہوں. پچھلے سال کتنا دیا تھا؟ 65-70 لاکھ روپے ٹیکس میں نے پچھلے سال دیا تھا. یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یار، ہم اپنے گھر سے نہیں لے کے آتے. فرق آپ کو یہ جو اتنے کام چاروں طرف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میرے MNA کولیگ جو ہیں وہ ان کو اعتراض بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وزیر منصوبہ بندی اسلام آباد کے، تو اسلام آباد کے اندر دیکھیں کتنا کام ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو حقیقت بنانے جا رہا ہوں، جو ٹوٹل فنڈز اتنے ایلوکیٹ ہو رہے ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں. کام زمین پہ آپ کو زیادہ نظر ہو رہا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. جو کاغذ پہ بول رہے ہیں پیسہ ہے، وہ زمین کے اندر لگ رہا ہے. اور دوسرا، وہ منصوبے نہیں ہو رہے کہ بادشاہ وقت کو کوئی چیز پسند آ گئی، اس نے اعلان کر دیا جی ادھر میٹرو بنا دو، ایئرپورٹ سے لے کے ادھر میٹرو بنا دو. میں اب کتنے 8 سال ہو گئے MNA بنے ہوئے ادھر اسلام آباد کے، مجھے تو 8 سال میں کسی نے اس میٹرو کے لیے نہیں کہا. لوگ مجھ سے اپنی گلی مانگتے ہیں، لوگ سیویج مانگتے ہیں، لوگ جو ہے بجلی مانگتے ہیں، گیس مانگتے ہیں، سڑک مانگتے ہیں، ہسپتال مانگتے ہیں، اسکول مانگتے ہیں. کسی نے مجھ سے میٹرو نہیں مانگی. یہ پیسہ جو ہے، جو کاغذ پہ ہے، وہ زمین پر لگتا نظر آ رہا ہے، اور وہاں لگ رہا ہے جہاں آپ کہتے ہیں لگانا ہے. یہ فیصلے میں نہیں کرتا، یہ پوری ٹیم بیٹھتی ہے. ہر یونین کاؤنسل سے ہمارے پاس ایک فہرست آتی ہے جی کون سی چیزیں. منشور جو ہم نے بنایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلا الیکشن ہونے سے پہلے ہم اس منشور کے ایک ایک نقطے کو آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے کہ یہ ہم نے کہا تھا منشور کے اندر یہ ہوا ہے. اور کوئی، جیسے میں نے کہا، احسان نہیں ہے. یہ آپ کا حق ہے. اس سے کم پہ آپ کو سیٹل ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز مختلف جو ذرا سی، اب میں ترقیاتی کام کے علاوہ بڑے عرصے کے بعد مجھے موقع ملا ہے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ. سچی بات، یہ محنت بڑی کی ہے اس کرونا کے چکر کے اندر. ہفتے میں 7 دن کام کیا ہے اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا ہے. آج ہمارے پاس NCOC کے اندر 25 ملکوں کے ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے. اقوام متحدہ کی تنظیموں کے جو ہیڈز ہیں وہ آئے ہوئے تھے. اور کیا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ پاکستان نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی، اور جس طریقے سے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے، خوشی ہو رہی تھی سن کے. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ مجھے اپنے حلقے والوں کے پاس ٹائم گزارنے کے لیے ایک تو ٹائم کی کمی، اوپر سے کرونا سوشل کیا SOP. اچھا، باقی تو جو بھی ہے نا وہ خلاف ورزی کر بھی دے تو چل جاتا ہے. وہ سکھر میں بیچارے یوتھ ونگ کے لڑکے وہ ایک تصویر کھچانے کے لیے پیچھے کھڑے، انہوں نے سیلفی نہیں چل گئی. شام 7 بجے سے 11 بجے تک ٹی وی پہ یہی چل رہا تھا جی، وہ ماسک اتار دیے. تو میں نہیں چاہتا میرے حلقے والے بدنام ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم نکلنے والے ہیں. جیسے علی نے کہا کہ اسلام آباد اس وقت سارے پاکستان سے سب سے آگے چل رہا ہے، اور کیونکہ علی ایک اچھا پاکستانی ہے تو یہ اس بات سے مطمئن ہو گیا ہے کہ ہم باقی پاکستان سے آگے چل رہے ہیں. میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں.
میں اس دن مطمئن ہوں گا جس دن ہم نیو یارک سے آگے چلیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، یہ جو پاکستانی ہیں، دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے، جو دنیا کر سکتی ہے اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی اور تیز کرنا ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر جی موبائل یونٹس کا پہلے بھی انتظام کیا گیا ہے، اس کو ہم اور بڑھائیں گے، اور جتنے بھی میرے پاس یہاں پہ علاقے کے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے میری مدد کرنی ہے، اور ایک ایک گھر تک یہ پیغام بھی پہنچانا ہے، ویکسینیشن کرانی ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل جو بھی بندشیں ہیں وہ ختم ہو اور اس کے اوپر ہم کام کریں۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ ضرور میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا کہ وہ NCOC کیا کر رہی تھی اور کیا وجہ تھی اس کی کامیابی کی، لیکن علی نے ابھی کچھ ذکر کیا تھا کہ ہم گوروں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ علی، اگر آپ کو یاد ہو، میری قومی اسمبلی کے فلور پہ تقریر تھی، جو اس کے بعد میں اس کی وہ ویڈیو بھی بنا، بہت وائرل ہوا تھا، اور اس تقریر کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ امپیریل کالج بہت بڑا نام ہے، امپیریل کالج انجینئرنگ کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے برطانیہ کا۔ انہوں نے ایک اسٹڈی کی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگست کی شاید 8 یا 10 تاریخ کو پچھلے سال کی ایک دن کے اندر پاکستان میں 78,000 بندوں کی اموات ہو جائے، 78,000 بندہ ایک دن میں مر جائے۔ اور بلاول بھٹو نے کہا کہ جی امپیریل نے کہا ہے تو لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ مروا دیں گے پاکستان کو، اور اس تقریر میں نے علی کیا کہا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری کامیابی کا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو جتنا مرضی آپ کر لیں آخر میں کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے ایک چیز بتاؤ کہ کیا بنیاد بنی جس کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل کی، تو میں نے اس دن جو فلور آف دا ہاؤس کہا تھا، ہم گورے کی ذہنی غلامی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ اسی لیے جس وقت سارا پاکستان کہہ رہا تھا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، عمران خان نے کہا کہ میں اپنے دیہڑی دار کو بھوک سے نہیں مار سکتا۔ اس نے اپنے عوام کو دیکھ کر فیصلے کیے۔ اس لیے اپنے اوپر اعتماد رکھیں، مشکلیں آتی ہیں قوموں کے اوپر، لیکن جب آپ کے اوپر اپنے اوپر اعتماد کھڑا ہو، اپنا اوپر اعتماد آ جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کامیابی بھی دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت HBO کا اینکر آپ کے ملک کے وزیر اعظم سے پوچھتا ہے کہ کیا امریکہ کی مدد کرو گے اور ڈو مور کرو گے، تو جواب ملتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ پاکستان میں آپ کو بتاؤں، آج میں ذرا مختلف علاقے کی میں نے بات کر لی، بڑے عرصے کے بعد ٹائم ملا تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کے 5 بر اعظموں کے اندر میں گھوم چکا ہوں۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پر کورسز اٹینڈ کیے ہیں، ہارورڈ کا پروگرام کیا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروگرام کیا ہے، INSEAD جو فرانس کا سب سے بڑا ہے، برکلے میں پروگرام کیے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں کام کیا ہوا ہے، ایکسون موبل جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کیے ہوئے، مطلب دنیا دیکھی نہیں۔ میں آپ کو یہ دل سے بتاتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے۔ جس دن ہم ہمیشہ سے کہتے تھے، جس دن آپ کو پرخلوص قیادت مل گئی اور قوم نے فیصلے قوم کی بہتری کے لیے، ذات کی نہیں خاندان کی بہتری کے لیے نہیں کیے اور قوم کی بہتری کے لیے کرنے شروع کیے، اس دن سے ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ جس طرح علی کہہ رہا ہے مشکل فیصلے کیے، اس وقت فیصلے کیے جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ ایسے ہے کہ ہم مرگلا کے پہاڑ کے اس طرف کھڑے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ پہاڑ کے اس طرف کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت فیصلے کیے۔ عمران خان نے ان مشکل فیصلوں کو کیوں کیا؟ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے فیصلے نہیں کر رہا، وہ فیصلے کر رہا ہے کہ میں نے اگلی نسل کی بہتری کیسے کرنی ہے، اس قوم کو کیسے اٹھانا ہے۔ اور ان مشکل فیصلوں کا آپ کو آج نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ معیشت اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر رہی ہے۔ آپ کے لیے، اپوزیشن کے لیے آخر میں میرا پیغام یہ ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی آگے آگے دیکھیں، ابھی معیشت میں چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے۔ اور ختم کرنے سے پہلے رضوان آپ کو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے علاقے کی بہتری کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں اور مزید تیزی آئے گی۔ اور یہ رضوان کا کام ہے سر۔
یہ خلاف ورزی ہمارا پانی چھوڑا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ مل کے کام کریں گے حلقے کی بہتری کے لیے جو بھی آپ چیز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں کام کرنے کو تیار ہیں تو کیا بات ہے زبردست الیاس کہہ رہا ہے میرا والا بھی اعلان ساتھ کے تعلیم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے الیاس آپ کی کیونکہ آپ تعلیم میں بہت انٹرسٹ لیتے ہو خود آپ اس سے منسلک بھی ہو تو آپ کو یقیناً اس بات پہ خوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارا حلقہ جہاں پر کوئی نیا کالج نہیں بنا تھا کتنے سالوں سے ایک سال ہمارے حلقے میں 4 نئے کالج بن رہے ہیں صبح 4 کالج ایک ساتھ بن رہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لڑکیوں کے کالج کی آپ بات کریں یہ ترنول والا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جی سر عوام علاقہ تنور کی یہ سنجانی کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتی ہے یہ عوام آئی ہے سر یہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ ایشو بہت بڑے ہیں سر یہ پنجاب اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ لوگوں نے سر کہیں اس کو اپنے تو آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں پہ آئے ہو اور یہ تقریب آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہے اور ساتھ ملک رضوان صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں